नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन, रिज़्क़न तय्यबन व अमलन मुतक़ब्बला, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। आज हमने सूरत अल बकरा की आयत नंबर 86 शुरू करनी है, जो कि रमज़ान के दरमियान में आ रही है। रमज़ान मतलब रोज़े, रोज़े के बारे में अल्लाह ताला बता रहे हैं, और साथ ही हमें पहले आयत आ रही है अब अल्लाह ताला की दुआ की, और उसके बाद फिर आगे मामला कुछ और चलेगा। अगर हम दुआ देखिए ना, तो मदनी सूरत में जो अल्लाह ताला ने मदनी सूरत, ठीक है, मदनी सूरतें जितनी हैं ना, उसमें यहाँ पे जो दुआ का ज़िक्र आ रहा है, ये कैसे है और मक्की सूरतों में कैसे है? मक्की सूरतों में तरीका बताया गया है, तरीका बताया गया बहुत सा कि दुआ कैसे माँगी जाए, तुम्हारा तरीका कैसा होना चाहिए, पुकारना किसको है, कैसे पुकारना। मदनी सूरतों में अल्लाह ताला ने शर्त रखी है, यहाँ इस आयत में अल्लाह ताला ने शर्त रखी है दुआ की, ठीक है? क्यों? अब यहाँ पे दुआ ज़रूरी क्यों है? रमज़ान के महीने में एक तो रमज़ान का महीना चल रहा है, जो कि जैसे कि हमें पता चल रहा है शाहरु रमज़ान अल्लाज़ी, और उसके साथ आप देखिए कि रमज़ान में क्या होता है, इंसान रूहानी तौर पे मजबूत होता है और अल्लाह ताला के साथ जुड़ने की कोशिश होती है, ठीक है? और हम सब जानते हैं कि 20 रोज़ों के बाद क्या आ जाता है, 10 दिन आते हैं जिसके अंदर एतिकाफ होता है ना? जिसमें कि कौन सी आ जाती है, लैलतुल क़द्र आती है, और लैलतुल क़द्र में दुआ कबूल होती है, सिवाय चंद लोगों के जिनके बारे में अल्लाह ताला ने बताया कि शराबी है, माँ बाप का नाफरमान है, और भोली भाली औरतों पे तोहमत लगाने वाला, सूद खाने वाला, उनकी दुआ लैलतुल क़द्र में भी कबूल नहीं होती। तो लैलतुल क़द्र में कबूलियत के लिए जो अल्लाह ताला ने जो तरीका इसमें बताया है दुआ का, एक तो पहले कि दुआ माँगनी कितनी ज़रूरी है। अब हम यहाँ ये देखेंगे, एक तो दुआ है क्या, और यहाँ पर क्यों इतनी इम्पोर्टेंट अल्लाह ताला ने बताया ना, क्यों कहा इसको? ये चीज़ आज हमने यहाँ देखनी है। तो पहले तो हम देखेंगे दऊ का मतलब क्या है? दऊ क्या है? दाल एंड वाओ, दऊ रूट वर्ड है। इसका दुआ का इसका मतलब होता है पुकारना, पुकारना। दुआ किसी को पुकारना, किसके लिए? माँगना, माँगना। अरबी में दुआ, उर्दू में माँगना। हम कहते हैं दुआ करो ना, माँगो ना, किससे? अल्लाह से। अल्लाह जो है, अल्लाह ताला की शान ये है, अल्लाह सुब्हान ताला की शान ये है कि वो जो ना माँगे ना, तो वो नाराज़ हो जाता है। ना माँगने वालों से वो नाराज़ हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो रब है, ठीक है? वो रबूबियत करता है, अल्लाह है। इंसान जो है ना, माँगने वालों से नाराज़ हो जाता है, माँगने वालों से नाराज़ होता है। बहुत भी कोई अ, हातिम ताई बंदा होगा ना, हातिम ताई कैसा बंदा था, जिससे कोई माँगता था तो कभी खाली हाथ जाने नहीं देता था, इसलिए हातिम ताई कहते हैं। हातिम ताई भी होना कि जिसका जैसा इंसान भी होना, वो भी एक वक़्त में कहेगा क्या मुसीबत है, माँगा-माँगी लगाई हुई है हर वक़्त, ठीक है? तो माँगना हमारी आजिज़ी है, देना उसकी शान है। ये एक तो बात, ठीक है? अब दुआ जो है, वो है क्या? द अब देखिए दऊ रूट वर्ड, पुकारना, अल्लाह ताला को पुकारना, और दुआ यूँ कह लें कि माँगना अल्लाह ताला से, ठीक है? और दाई कहते हैं माँगने वाले को, माँगने माँगने वाला। अच्छा, अब इसका एक तो ये मतलब ये बन गया। दूसरा इसका मतलब दाऊ से क्या बनता है? दऊ से दावत। हाँ, हाँ, दाल इस तरफ आना, दावत। हम सबको होता है दावत, उर्दू में भी दावत कहते हैं, दऊ आता है उसमें, दावत। तो दावत, दऊ दावत देना, बुलाना, और दाई दावत देने वाला, दावत देने वाला। तो 2 तरह से ये लफ्ज़ इस्तेमाल होगा कुरान पाक में। दाई कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो दाई बनकर आए और हमें दावत दी अल्लाह ताला की तरफ पुकारा। और दुआ माँगने वाले को कहते हैं दुआ करना, दुआ करने वाला दाई, दुआ करने वाला, ठीक है? अब यहाँ से 2-3 बातें आपको पता चली, और आपको पता है कि दुआ के लिए अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया?
دعا جو ہے نا، دعا وہ کیا ہے؟ عبادت کا مغز ہے. عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت کا مغز. مغز کیا ہوتا ہے جی؟ جو ہمارے سر میں ہے، مین چیز، مین. ٹھیک ہے، بچوں کو میں بتاؤں کہ مین چیز جو ہے نا، اس کو کہتے ہیں کہ مین چیز. اب عبد، عبد کیا ہے؟ بندگی، بندگی کرنا اللہ کا، اللہ کو اپنا سب کچھ ماننا. تو پھر ہم کہتے ہیں یا کا نابود یا کا نستعین، اس میں آتا ہے نا، تجھ سے ہی مانگیں گے. تیرے بندے ہیں تو تجھ سے ہی مانگیں گے، تیرے غلام ہیں تو تجھ سے مانگیں گے. تو دعا، عبادت جو ہے دعا کا مغز ہے. اب الصلاۃ، صلاۃ جو ہے، نماز جو ہے، اس کا بھی ایک نام الدعا ہے. الدعا کیوں ہے؟ کیونکہ نماز کے اندر بھی صرف دعا ہے. اگر ہم دیکھیں تو نماز، سورۃ فاتحہ کے اندر، سورۃ فاتحہ بھی سورۃ الدعا کہی جاتی ہے. الدعا اس کا بھی نام ہے، اور نماز کو بھی الدعا کہا گیا ہے. کیوں؟ سورۃ فاتحہ میں ہمیں دعا کا طریقہ بتایا ہے. طریقہ کیا طریقہ ہے؟ پہلی 3 آیت اللہ تعالیٰ کی پہچان، 2 آیت میں اللہ تعالیٰ سے وعدہ، تیسری آیت میں دعا. یہ طریقہ ہے. تو ہم کسی سے کچھ مانگتے ہیں، پہلے اس کو تھوڑا سا اس کی شان کو بیان کرنا. ٹھیک ہے، پھر ہم جب کسی سے کوئی چیز مانگنے جاتے تب یہ کہتے ہیں نا کہ آپ تو بڑے دل والے ہیں، آپ یہ کریں گے، یہ کریں گے. انسانی اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا یہ طریقہ. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد اگر ہم نماز دیکھتے ہیں تو نماز میں کیا ہے؟ نماز میں پہلے ثنا آتی ہے، اللہ کی تعریف ہے، ایسے ہی ہے نا، اور اس کے بعد فاتحہ آ جاتی، جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اور اس کے بعد کیا؟ تلاوت آ جاتی. تلاوت کیا ہے؟ تلاوت قرآن پاک، 3 آیات سے زیادہ، مطلب اللہ تعالیٰ سے بات کرنا. قرآن اللہ تعالیٰ سے بات کرنا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے باتیں کرتا ہے. ٹھیک ہے، وہ کی. اس کے بعد پھر سجدہ، اللہ تعالیٰ کی کبریائی، رکوع اور سجدہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرنی ہے. ایسے ہی ہے نا. پھر اتحیات آ جاتی ہے، پھر درود آ جاتا ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پارٹ آ جاتا ہے، اور اس کے بعد دعائیں آ جاتی ہیں. تو ساری نماز بھی کیا؟ دعا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ یہ دیکھیں، اب جب میں آپ کو سمجھاؤں گی پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ اللہ تعالیٰ یہاں کیوں کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں. کافی لمبا ہو گیا. دعا کے بارے میں شروع کرتے ہیں. آیت نمبر 196. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي. اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اذا، جب، اور جب، سین حمزہ لام سال، سوال کا روپ ہے. سوال یہاں پہ کیا رہا ہے؟ سألک، حمزہ الف بن جاتا ہے، حمزہ الف بن گیا، سا، لام ساتھ ہے، سألک، حمزہ پہ حمزہ زبر بن گئی. سال سوال کرنا، جب سوال کرے. سوال کرنا کیا ہوتا ہے؟ مانگنا. پوچھے، مانگنا نہیں، پوچھے، سوری، پوچھے. جب پوچھے، اور جب پوچھے، جب مطلب یہ اذا جب آ رہا ہے، اذا زبر آ رہی ہے قیامت تک. جب بھی میرا کوئی بندہ پوچھے، جب بھی سوال کرے، پوچھے، کس سے؟ کہا تجھ سے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تجھ سے. اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تجھ سے کوئی پوچھے، میں کس کے بارے میں؟ عن عبادی. کون پوچھے؟ عبادی. عبد واحد، عبادی بندہ، اور چھوٹی یار ہے میرا. جب سوال کرے تجھ سے بندہ میرا، جب پوچھے بندہ میرا، کس کے بارے میں پوچھے؟ انی، ان بارے میں پلس چھوٹیاں میرے. ان کا سا مطلب بارے میں، میرے. لفظ کیسے ہیں؟ انی. ٹھیک ہے، بارے میں میرے. کس کے بارے میں پوچھے؟ میرے بارے میں. اللہ کہاں ہے؟ ہاں، اب پچھلی دن میں نے ڈالا تھا. تو ہم واقعی ہم نے جب پوچھا اللہ کہاں ہے، ہم نے کہا آسمانوں پر. وہ آسمانوں پر، اوپر آسمان. بچوں کو اللہ کدھر؟ اللہ آسمانوں پر. اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں. دیکھیے آیت میں کیا کہتی ہے، فَإِنِّي کری، واپس، انی میں، چھوٹی آ رہی ہے، چھوٹیاں، پس بے شک، چھوٹیاں میں، پس بے شک میں، اس میں کوئی شک ہی نہیں، کبھی شک ہی نہ کرنا.
کہ پس بے شک میں قریبن، قاف رابع قرب کہتے ہیں قریب کو، لیکن یہاں پہ قریبن آ رہا ہے. ہم اردو میں قریبن لکھتے ہیں قریب، لیکن یہاں قریب لکھتے ہیں. کیا قریبن، میں کیا ہوں نہایت قریب، بہت قریب. جو یہاں آ رہا ہے نا اس کے اندر، بہت قریب، بہت نزدیک ہو تمہارے. اب اس کا جواب تو آپ کو پتا ہے کہ مکی صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے دیا سو قاف میں، کہ میں تمہارے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں. شہرک کہاں ہوتی ہے؟ ہمارے اب بچوں کو آپ کو بتاؤں، یہ شہرک، شاہ کہتے ہیں بڑی، شاہ رگ. یہ شہرک کون سی ہوتی ہے؟ جو میری گردن نہیں، گردن یہ ہے ہماری شہرک. یہ جو کٹ جائے تو گردن کٹ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں اس سے بھی زیادہ قریب ہوں تمہارے. یعنی تم جو دل میں سوچتے ہو اس کے خیال وہ بھی میں جانتا ہوں، جو تم زبان سے کہتے ہو میں وہ بھی جانتا ہوں. اتنا قریب. ٹھیک ہے، وہ پھر ہمیں پورا، اب اتنی سی بات سے تو ہم نہیں کہہ سکتے کتنے قریب ہے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود بتایا کہ میں تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قریب. اللہ تعالیٰ کا جواب آ رہا ہے جب جب میرا بندہ میرے بارے میں تجھ سے پوچھے، اس کو کہہ دے میں بہت قریب، دور نہیں ہوں تم سے، اور ہر بندے سے میں قریب. چاہے وہ بندہ مسلمان ہے، چاہے وہ ہندو ہے، کافر ہے، سکھ ہے، کوئی بھی ہے، میں بڑا قریب ہوں. آپ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ تمام، کیونکہ یہ کتاب اور نہ پاکستان ساری دنیا کے لیے ہے. ٹھیک ہے، اس سے کیا کرنا ہے؟ اجیبو، الف پیش او میں، جیم واو با جاب روٹ ورڈ ہے. کس کا؟ یہ انگلش کا جاب نہیں ہے، یہ اردو کا جاب ہے، جس جواب بن جاتا ہے ایک لفظ کے ساتھ، ہے نا. ایک ہم نے اندر الف لگایا، جواب بن گیا، جاب سے جواب. اب یہاں پہ کیا الف واو یا حروف علت ہے. اب ہم اس کو تو ہٹائیں گے، ہم دیکھیں گے کہ یہ روٹ ورڈ ہے. روٹ ورڈ میں اگر ان میں سے کوئی لفظ ہے تو گر جاتا ہے. واو یا میں بدلے گا تو جیب ہو گیا، جیب. میں کیا کرتا ہوں؟ اجیب، میں جواب دیتا ہوں. جب سوال کرے میرے بارے میں بندہ، اس سے بتا کہ میں جواب دیتا ہوں. میں جواب دیتا ہوں. جواب دینا کیا ہوتا ہے؟ جواب دینا کیا ہوتا ہے کہ نہیں میں سن نہیں رہا. نہیں، دولہے کو جب کہتے ہیں کہ جواب دے بھائی، تو دولہا کیا کہتا ہے؟ قبول ہے، قبول ہے نا. یہاں پہ قبول آئے گا، میں قبول کرتا ہوں. جیبو، میں جواب دیتا ہوں، میں قبول کرتا ہوں. جب جب میرا بندہ مجھ سے پکارتا ہے، سوال کرتا ہے میرے بارے میں، کس کو جواب دیتا ہوں یہ پتہ چلے گا. اسے نے بتا دے میں اتنا قریب ہوں کہ میں جواب دیتا ہوں. کس کا جواب دیتا ہوں؟ دعوت. دیکھو کیا آ رہا ہے؟ دعوت. میں نے بتایا تھا ابھی دو روٹ ورڈ ہے نا، دو روٹ ورڈ ہے. دو سے کیا بنا؟ دعوت. دعوت کیا ہوتی ہے؟ پکار کا. اب یہ پکار آئے گا، کیا آئے گا یہاں پہ؟ دعا کا، پکار کا، یا دعوت کا. دعوت بھی لکھ سکتے ہیں، کسی کو دعوت دی جائے تو وہ کیا کرتا ہے؟ جواب دیتا ہی نہیں دیتا ہے نا. دعوت، دعا کا، پکار کا، یا دعوت کا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اتنا قریب ہوں، میں جواب دیتا ہوں. دعا کا، کس کی دعا کا؟ الداعی. الداعی، ہم نے کہا تھا ایسے دائی ہوتا ہے نا. الدائی خاص پکارنے والا ہے نا. جو ایک تو ہر کوئی پکارے، ایک خاص جو ہاتھ اٹھا کے بیٹھا مجھے اللہ یہ دے دے کر دے، وہ اللہ سے باتیں کر رہا ہے. اب یہ دائی ایسے لکھتے ہیں. اب یہاں یا کیا گرے گا اور آئین کے نیچے کیا آ جائے گا؟ زیر بن جائے گا. یہ زیر کو ریپرزینٹ کرتا ہی ہے نا. دائی تو کس کو؟ میں جواب دیتا ہوں، میں قبول کرتا ہوں دعا کو، پکار کو، دعوت کو. کس کی؟ ادائی، پکارنے والے کی. ادائی، پکارنے والے کی، دعا کرنے والے کی، دعوت دینے والے کی. جو مجھے پکار رہا ہے، جو مجھ سے دعا کر رہا ہے، میں اس کی دعا کا جواب دیتا ہوں، قبول کرتا ہوں. کب دیتا ہوں؟ اذا، جب. اب بغیر تو نہیں کہ مانگے گا ہی نہیں تو. اذا، جب، مطلب جب کا مطلب جب بھی، جب کبھی بھی. دعانی، دعا دیکھیں، دعا نی،
یہ نون یہ نی ہے جو اس طرح آ گیا ہے، زیر یہ بن گئی ہے. جب دعا وہ دعا کرے، ٹھیک ہے، وہ پکارے نی مجھ کو، یہ نون یہ نی ہے، زیر بن گئی، اس زیر کی وجہ سے آ رہا ہے مجھ کو. جب بھی وہ پکارے مجھ کو، جب کبھی بھی وہ پکارے مجھ کو، جب بھی وہ دعا کرے مجھ سے، ٹھیک ہے. تو کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ اتنا قریب ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہیں بتا دے میں قبول کرتا ہوں دعا کی پکارنے والے کی جب وہ پکارے مجھ کو، پر میری شرط ہے. کیا شرط ہے؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، ابھی لمبا ورڈ ہے. فاپس لام چاہیے کہ، فاپس نام پہ جزم آ رہی ہے، چاہیے کہ، چاہیے کہ مطلب کیا ہوتا ہے؟ لازم ہے کہ، ضروری ہے کہ، چاہیے کہ، لازم ہے کہ، ضروری ہے کہ، یا وہ جو مجھے پکار رہا ہے وہ کیا کرے؟ سینتا کوشش کرے، کوشش کرے، سین اور تا آ رہا ہے، کوشش کرے. کس چیز کی کوشش کرے؟ جیم واو با جاب روٹ ورڈ ہے. جاب سے پھر کیا بنا؟ جیب. ابھی میں نے بنایا تھا ہے نا، جیب. صاف کر کے لکھو، سمجھ ہے. فَلْيَسْتَجِيبُوا، آگے الف آ رہا ہے جمع کے لیے. ساری امت مسلمہ، ہر انسان کو بس چاہیے کہ وہ کوشش کرے جواب دینے کی، قبول کرنے کی. ٹھیک ہے، کس کے لیے؟ کیا قبول کرنا؟ اللہ تعالیٰ کیا چاہ رہے ہیں یہاں پہ؟ بس چاہیے کہ وہ قبول کرے، چاہیے کہ وہ جواب دے. کس چیز کا جواب دے؟ اب یہ تو سمجھانا پڑے گا، اس پہ ٹائم لگے گا. کیسے سمجھانا پڑے گا بچوں کو بھی اور بڑوں کو بھی، سب کو، کہ اب وہ جواب دینا یہاں پہ کیا آ رہا ہے؟ حکم ماننا. حکم ماننا. کس طرح کا حکم ماننا؟ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کی آواز آ رہی ہے، اذان ہے، اس کا جواب دینا ہے. خالی جواب نہیں دینا، نماز پڑھنی ہے، نماز پوری کی پوری دعا ہے. سب سے پہلا یہ کام ہے، سب سے پہلے اللہ پر ایمان لانا، اور ایمان کے بعد پھر جب اللہ کی آواز آ جائے تو ایک تو دن میں 5 بار آتی ہے، پھر اللہ کے دین کو ضرورت پڑ جاتی ہے، انسان کو ضرورت پڑتی ہے کسی اللہ کے کام کی. تو جب جب ضرورت ہو، جہاد کی آواز آ جائے، آواز آئے، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ یسر کہنا ہے، یسر، یسر. اللہ تعالیٰ ہم تیار ہیں، لبیک. حاجی جاتے ہیں کہنے کے لیے لبیک، ہے نا. بس چاہیے کہ وہ حکم مانے، چاہیے کہ وہ قبول کرے. کیا؟ لی، واسطے یا میرے، واسطے میرے. اب قبول تو کرنا ہے. نکاح میں بھی قبول کیا جاتا ہے. یہ تو نہیں کیا جاتا کہ جتنی ہال میں بیٹھے ہوئے ان سب کو قبول کر لیا جائے. ایک ہی بندہ قبول ہوتا ہے نا، ایک ہی بندی آپس میں قبول کر رہے ہوتے ہیں. تو واسطے میرے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کسی اور کے لیے نہیں کرنا، کسی اور سے نہیں مانگنا، کسی اور کو جواب نہیں دینا، اللہ کو جواب دینا. ہر بات کا، ہر برائی کا، ہر اچھائی کا اللہ سامنے رکھ کر کام کرنا، اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بس چاہیے کہ وہ حکم ماننے واسطے میرے، میرا حکم مانے، میری بات مانے، ایمان والے بن جائیں اور مانے. اور کیا بن جائیں؟ وہاں اور آگے لام چاہیے کہ، اور دوسری کیا چاہیے کہ، چاہیے کہ، پھر وہ لکھ دیتی ہوں ضروری بھی اور لازم بھی. آیت نمبر 186 سامنے لکھا ہوا ہے. اور چاہیے کہ ضروری ہے، لازم ہے، کیا فرض ہے، جو جتنا ضروری تو فرض بھی ہے نا. یؤمن، یا وہ حمزہ من امن روٹ ورڈ ایمان کا واؤ جمع کے لیے، وہ ایمان رکھیں، وہ ایمان رکھیں. کس بات پر ایمان رکھیں؟ جبکہ تو پہلے مسلمان ہیں.
ایمان میرا اور آپ کو تو پہلے سے اللہ پر مضبوط ہے ایمان. ہم ایمان امنت باللہ و ملائکتی و کتب کہتے ہیں، ہم تو پہلے سے ایمان رکھتے ہیں. پھر کس چیز کی ایمان کی بات ہو رہی ہے؟ اب یہاں تھوڑا سا ایمان کو سمجھیں. کس بات کو سمجھنا ہے؟ امن روٹ ورڈ ہے ایمان کا. ٹھیک ہے، اس کا ایک مطلب ایمان ہوتا ہے، ایک مطلب امانت بھی ہوتا ہے، ایک مطلب مان جانا بھی ہوتا ہے، مان جانا. ٹھیک ہے، اور ایک مطلب امن بھی ہوتا ہے، امن بھی، امن. اب جہاں پر ایمان مان لی جاتی، ایمان کا مطلب ہوتا ہے مان لینا. جب کسی کو مان لیا جائے تو وہاں کیا بن جاتا ہے؟ امن بن جاتا ہے. امن ہوتا ہے کہتے ہیں بھروسہ. بھروسہ، جس پر ایمان اس پر بھروسہ، اس پر یقین. دعا کا دوسرا جو پارٹ ہے، ایک تو اللہ کی مانی، اللہ کے حکم کو ماننا، اللہ کے جواب دینا اللہ تعالیٰ کو کہ ہاں اللہ تعالیٰ ہم تجھ پر ایمان رکھتے ہیں، تیری ایمان نہیں ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور تجھ سے ہی مانگیں گے اور یقین بھی رکھیں گے تو ہی کرنے والا ہے، سب کچھ تو ہی دینے والا ہے. تو دعا کا اگلا اصول یہ ہے کہ وہ ایمان رکھیں، بھروسہ رکھیں. کس پر؟ بھی، ساتھ، یا میرے. یقین رکھیں ساتھ میرے، مجھ پر. یہ با محاورہ مجھ پر. بھروسہ رکھیں مجھ پر، یقین رکھیں مجھ پر. آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے رب سے مانگا اور رب پہ بھروسہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تو بڑی حیا والا ہے. حدیث میں بتایا اللہ نے فرمایا کہ اللہ بڑی حیا والا ہے. اور وہ دعا کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ بڑا ہی خوبصورت کام. آپ کو کہتے ہیں دعا کے ساتھ پھر حدیث میں آتا ہے کہ نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دعا کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ نمبر ایک، فوراً قبول، فوراً قبول کر لی جاتی ہے. کوئی دعا تو فوراً قبول ہو گئی. ہم بھی ماں باپ سے کچھ مانگتے ہیں ایک دم سے مل جاتا ہے. کوئی دعا کیا ہے؟ ذرا تھوڑی دیر بعد، ماں باپ کہتے ہیں کچھ دیر بعد ملے گی، بھی وقت نہیں آیا. وہ وقت پر اٹھا کے رکھ دی جاتی ہے، وقت پر اٹھا کر رکھ دی جاتی ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اسے کسی وقت میں کسی اور سے بدل کر پورا کر دیتے. نمبر تین، ہمارے اکاؤنٹ میں رکھ دی جاتی ہے. ہمارا بینک اکاؤنٹ ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، اس کے اندر رکھ دی جاتی ہے. جب ہم اللہ تعالیٰ کے پاس مرنے کے بعد پہنچیں گے، ہماری دعاؤں کا ڈھیر لگا ہوگا. اللہ تعالیٰ کو فرمائیں گے یہ ساری دعائیں قبول نہیں ہوئی تمہاری، مانگو کیا مانگتے ہو. تو انسان کہے گا کاش فوراً بھی قبول نہ ہوئی تھی، یہ بھی نہ ہوتی، ساری میری اکاؤنٹ میں ہی جمع ہو جاتی. ٹھیک ہے نا. تو یہ وہ دعائیں کس طرح سے کہ اللہ پر یقین اور بھروسے کے ساتھ دعا. کبھی نہ کہیں میری دعا قبول نہیں ہوتی، ہم دعائیں تو قبول ہی نہیں ہوتی، ساڑی پہ دعائیں قبول ہی نہ ایسے الفاظ نہ کہیں. اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھیں، بھروسہ رکھیں. تو دو اللہ تعالیٰ نے شرطیں دی ہیں، دو شرائط. کیا شرائط ہیں؟ اگر دعا قبول کروانی ہے تو ایک تو اللہ کا حکم مانے، حکم مانے، ہر کام جو حکم دیے. نمبر دو، اس پر یقین اور بھروسہ رکھیں. ہم نے کسی ایویں شیویں کو نہیں بات کی، ایک اپنے رب سے کہا. تو دو شرائط یہاں پہ بتائی گئی ہیں کہ مجھ پر بھروسہ رکھیں. لا شاید کہ یا تاکہ ہم وہ، کون وہ؟ میں، آپ اور پوری امت مسلمہ. تاکہ وہ یرشدون، یا وہ راشین دال رشد. رشد بھی کہتے ہیں ہدایت کو، نیکی اچھی والی ہدایت. ٹھیک ہے، اور وہ انہوں جمع کے لیے وہ ہدایت پا جائیں، ہدایت یافتہ ہو جائیں. ہدایت وہ ہے ہی من جانب اللہ. اللہ کا حکم مانیں گے، اللہ کے ساتھ جڑیں گے، اللہ ہدایت عطا فرمائے گا. تو یہ ہے دعا کے لیے جو کہ اس کے اندر آئی ہے. جب میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں سوال کریں تو بے شک میں نہایت قریب ہوں، میں پکارنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے. جب پکارے گا ہی نہیں تو پھر دعا کیسے قبول ہوگی؟ ٹھیک ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمیں ضرورت ہی نہیں، ہم کیا مانگیں؟ اللہ کی رحمت مانگیں، اللہ سے برکت مانگیں، اللہ سے حکمت مانگیں. آپ یاد رکھیں اللہ نے فرمایا کہ ہم جنت بھی نہیں جا سکتے، قبر میں سکون آرام نہیں پا سکتے اگر اللہ کی رحمت نہ ہو. آپ کو پتہ ہے حضرت عائشہ تعالیٰ نے
اللہ کے رسول سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ وسلم کیا آپ کو بھی رحمت کی ضرورت پڑے گی؟ تو اللہ نے فرمایا ہاں عائشہ مجھے بھی. تو ہمیں اللہ کی ہر وقت ہر دم ضرورت ہے. اگر ہمیں اللہ نے ہر آسائش سے نواز چھوڑا ہے، ہر چیز دے دی ہے، تب بھی اس کی رحمت برکت اور اس کی مغفرت ہمیں چاہیے. تو رحمت برکت مغفرت اور اللہ تعالیٰ کی حکمت اللہ سے مانگتے رہا کریں. ٹھیک ہے. اور جب وہ مجھے پکارتا ہے تو لازم ہے کہ وہ میری بات مانے اور مجھ پر بھروسہ رکھیں، مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت یافتہ ہو جائے. اب آپ بتائیں یہ دعائیں جو ہیں نا، اسی لیے دعائیں اللہ تعالیٰ سے مانگنا، بچوں کو اللہ سے مانگیں، بچوں کو سکھائیں ہم کہ صرف اللہ سے مانگیں. وہی ہے جو نہ مانگنے سے ناراض ہوتا ہے، ورنہ تو ماں باپ بھی مانگنے سے ناراض ہو جاتے ہیں. پیرنٹس اور ماں سے بچہ 2 سے 4 دفعہ کھانا مانگ لے تو ماں کہتی کیا مصیبت ہے نا. لیکن اللہ نہیں کہتا. اللہ تعالیٰ پیار سے وہ دعائیں اٹھا کے سنبھال کے ہمارے لیے رکھ لیتے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب میرا بندہ کوئی بچہ ہے کوئی بڑا ہے، جب میرے بارے میں میں بہت قریب ہوں، بہت قریب سے سنتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا اگلی آیت نمبر 187 آ رہی ہے. راتیں کس کی؟ شہر رمضان، اللہ سے شہر رمضان کی. ان کی راتوں کا کچھ ذکر ہے، کچھ روزہ رکھنے کا طریقہ. وہ مسئلہ کہ مدینہ میں روزے جو ہیں وہ فرض ہوئے. جب روزے فرض ہوئے میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے ہی روزے نہیں رکھتے تھے. ان کے سامنے کون روزہ رکھتا تھا؟ یہودی تھے یہاں پر جو روزہ رکھتے تھے، اور عیسائی ان کو بھی یہ جانتے روزہ رکھتے تھے. یہودی جو روزہ رکھتے تھے تو ان کے روزہ رکھنے کا طریقہ یہ ہے، تب بھی تھا اور آج بھی یہی، کیونکہ ان کی شریعت ہمیشہ سے مشکل رہی. انہوں نے سوال کر کر کے اپنی شریعت کو مشکل بنایا. تو اس میں مطلب یہودی یہ کرتے تھے کہ اگر رات کو بالفجر جیسے ہم نے عشاء کے ٹائم عشاء کے وقت کھانا کھایا ہے نا، عشاء کو روزہ کھلا ہے انہوں نے کھانا کھایا ہے، بس ان کا روزہ شروع ہو جاتا. اگلے دن عشاء پہ ان کا روزہ کھلتا ہے. اس میں کوئی ٹائم نہیں، کوئی رات نہیں، کوئی کچھ نہیں. ان کو باقی سب کچھ میں بند ہو جاتا. ٹھیک ہے. تو یہ دیکھتے تھے یہاں پر عیسائی ہیں، ان کا روزے کا کوئی اور ہی سسٹم. لیکن یہودی بہت اس طرح کی یہ سارا ان کا معاملہ چل رہا تھا. تو آپ کو پتہ ہے کہ جب روزہ ہے، روزے میں روزہ رکھ کر کھانا پینا منع ہر طرح کا. کب سے کب تک؟ فجر سے مغرب تک. ایسے ہی تھا. اور اس کے دوران میں میاں بیوی کا تعلق جو خاص تعلق ہے وہ بھی منع. اب وہ بھی فجر سے مغرب تک ہے. ٹھیک ہے. لیکن راتوں کو کیا تھا؟ انہوں نے صحابہ کے ساتھ یہ ہوا کہ صحابہ کرام، یہ بھی ایک ایسا معاملہ ہوتا ہے ہم سب جانتے ہیں، جس طرح انسان کو کھانے کی بھوک ہوتی ہے، ایسے جنسی بھوک اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیوں لگائی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دنیا بڑھانی تھی، میاں بیوی کا ایک جائز رشتہ بنا کے بنایا. تو پھر صحابہ نے یہ والا رشتہ ہے، رات کو تو جو کھایا نہ کھایا، لیکن یہ والا جو رشتہ ہے نا، یہ راتوں کو قائم کر لیا. اور پھر پریشان بھی ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر ایک صحابی بھی ایسے تھے کہ ایک صحابی کہ غریبی بہت تھی، بہت زیادہ وسعت کا معاملہ تھا. تو جس وقت وہ گھر آئے ہیں، روزہ کھولا ہے، جیسے مغرب یا عشاء کا ٹائم ابھی تک جیسے سب چل ہی رہا تھا، ابھی تک سب کچھ واضح نہیں ہوا تھا. تو جب تک وہ ان کی بیوی کھانا وانا بنا کچھ ہوا تو رات ہو گئی. تو انہوں نے کھانا نہیں کھایا. تو اگلے دن وہ بے ہوش ہو گئے بھوک سے. ٹھیک ہے. ایک کے بعد بیوی اور راتوں والا معاملہ بھی ہوا. اب وہ تو کھانے پینے کو تو روک لیا، مگر وہ کام نہ رکا اور دل میں پشیمان تھے. تب بھی آیت نازل ہوئی سب کچھ واضح کرنے کے لیے کہ تم روزے میں دن میں کیا کر سکتے ہو، کس وقت سے کس وقت تک کیا کرنا ہے. یہ آیت وہ بتاتی ہے. ساتھ میاں بیوی کا ایک تعلق بتاتی ہے، ساتھ اپنا یہ سب کچھ بتاتی ہے. اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةُ الصِّيَامِ. اوہلا ہا لام حلل روپ پر ڈال. ٹھیک ہے. پیچھے ہم ہا لام حلل کر آئے. اس کا مطلب پکارنا ہوتا ہے. حلل چاند کی تعریفوں کو بھی کہتے ہیں حلال امر، تو پکارنا.
اوہلا حلل کا مطلب، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہا لام لام حلل، اس سے حلال بنتا ہے. حلال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کھل جانا، کھل جانا کسی پابندی کا، پابندی کا کھل جانا. ٹھیک ہے. اتر جانا، اتر جانا میں بھی آتا ہے یہ لفظ. ٹھیک ہے. کھل جانا، اتر جانا، ہٹ جانا، ہٹ جانا. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ کیا آ رہا ہے؟ اوہلا. لام دیکھیں، لام پہ شاد آ رہی ہے، لام کٹا ہو گیا. اوہلا حلال کر دیا گیا. کیا کر دیا گیا؟ جائز کر دیا گیا، حلال کر دیا گیا، کھول دیا گیا. ٹھیک ہے. کس کے لیے؟ لکم، لا واسطے، کم تمہارے. ہم سب کو مخاطب کیا، مومنوں کو جو روزہ رکھنے والے ہیں، اس وقت کے صحابہ اور آج ہم، قیامت تک کے لوگ. حلال کر دیا گیا اور یا کھول دیا گیا واسطے تمہارے، لیلتا، لیل راتوں کو، لیلتا رات، رات میں آپ کہہ لیں. ٹھیک ہے. رات میں کیا کھول دیا گیا؟ الصیام روزہ. ٹھیک ہے. سیام روزوں کی، رات روزوں کی، سوم بائی سیام جمع. ٹھیک ہے. راتوں میں، اب اس کو ہم راتوں کر سکتے ہیں، دیکھیں کیسے کر سکتے ہیں؟ راتوں میں روزوں کی. کیا کھول دیا؟ کیا حلال کر دیا گیا؟ حلال کر دیا گیا یا کھول دیا گیا راتوں کو روزے کی. مغرب تک روزہ ہے نا، یاد رکھیں، مغرب. اس کے بعد سب کچھ کھلا ہو گیا، کھل گیا. کیا کھل گیا؟ الرفسا، الرفسا. رفس کسے کہتے ہیں؟ رفس، رفس کا مطلب ہوتا ہے، ایک منٹ، اب یہ لفظ ایسا ہے، اسے کہتے ہیں بے پردہ ہونا، یا یوں کہیں کہ تعلق زن و شو. زن و شو یہ مشکل ورڈ ہے، بچوں کو سمجھ نہیں آئے گا. میاں بیوی کا تعلق، میاں بیوی کا تعلق. ٹھیک ہے. جو خاص تعلق جس کی وجہ سے میاں بیوی ہوتے ہیں، وہ تعلق. تو الرفسا ہے نا خاص طور پہ. تو کیا ہے؟ بے پردہ ہونا بھی لکھ سکتے ہیں ہم اس کو، الرفسا کو لکھ سکتے ہیں ہم بے پردہ ہونا، بے پردہ ہونا، اور جمع انٹر کورس. ٹھیک ہے. یہ بات بھی ہم لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حلال کر دیا. کس کی طرف حلال کیا؟ الا طرف نساء. نساء کسے کہتے ہیں؟ عورت کو. ٹھیک ہے. نسائکم، عورتوں کے، تمہاری، عورتوں سے تمہاری. یہ عورتیں مطلب کیا ہے؟ یاد رکھیے بیویاں، ساری عورتیں نہیں، بیویاں تمہاری. اسلام ہمیں بہت خوبصورت طریقے بتاتا ہے. ٹھیک ہے. بے پردہ ہونا یا یہ ہونا بیویوں کے ساتھ. کیوں؟ وجہ، اب اس کی وجہ اتنی خوبصورت ہے نا. ہن لباسکم لکم وانتم لباسہن. اتنی یہ میں کہتی ہوں اس کی دلیل اور کوئی نہیں سکتی تھی، اتنی خوبصورت. ہن، ہن کیا ہے؟ وہ عورتیں. ہن وہ عورتیں. مردوں کے لیے ہم ہوتا ہے نا، عورتوں کے لیے ہننا ہوتا ہے. یہ اسی لیے آپ کو چھوٹی سی گرامر کرائی جاتی. ہننا وہ عورتیں. کون سی عورتیں؟ وہ جو تمہاری نکاح میں ہیں، جن کو تم نے اللہ کے نام سے حاصل کیا، وہ عورتیں. لباس، 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 لباس کا لباس لکھیں. ابھی سمجھاتی ہوں میں آپ کو، پہلے لکھیں آپ. وہ عورتیں جو بیویاں ہیں، لباس ہیں تمہارا. ٹھیک ہے. لباس لکم، لا واسطے کم تمہارے، لا واسطے کم تمہارے. وہ بیویاں لباس ہیں تمہارے. ٹھیک ہے. اور وہ کیا ہے؟ اور تم کیا ہو؟ تم، ان ہو تم، تم، اور ہو تم.
تم کیا ہو؟ تم بھی لباس ہو. لباس ہو کس کے؟ ہن، ان عورتوں کے. ان عورتوں کے اللہ تعالیٰ نے کچھ کسر رکھی ہے اس میں؟ جو ہمارے ہاں کہتے ہیں عورتیں کم مرد زیادہ، نہیں. اتنا سا بھی فرق نہیں رکھا لباس کے بارے میں. پہلے اب یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لباس کیا چیز ہوتا ہے اور کرتا کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہسبینڈ اینڈ وائف، بیوی اور شوہر، ان دونوں کو لباس کیوں کہا؟ لباس کیا کرتا ہے؟ لباس کے لیے دیکھیں، لباس کھانا سب سے پہلی انسان کی نیڈ کھانا، اور اس کے بعد لباس ہوتا ہے. اس کے بعد پھر کسی اور چیز کی ضرورت ہوتی ہے. اور پتہ ہے لباس ستر ہوتا ہے، لباس حیا ہوتا ہے. حیا، عربی ستر کہتے ہیں. حیا سب سے پہلے کیا؟ حیا ہے. تو یہ میاں بیوی ایک دوسرے کی حیا ہے، شرم ہے. یہ نہیں کر سکتے کہ شوہر اپنی بیوی کی تصویریں ڈال ڈال کے ادھر ڈال رہے ہیں اور بغلوں میں لے لے کے پھر رہے ہیں اور اس کی بنا رہے ہیں. اور آج کل تو بڑے گندے کام ہو رہے ہیں کہ اپنی بیوی کی یعنی کہ ننگی اور ایسی تصویریں آپ باہر کسی کو دکھائے. آپ کی حیا کہاں گئی؟ ایک دوسرے کی حیا ہو. بیوی شوہر کی، شوہر بیوی کی حیا ہے. ٹھیک ہے. پھر آپ بتائیں لباس کا دوسرا کام کیا ہے؟ ضرورت. جیسی بھی اس کا بغیر لباس کے ننگا تو بندہ رہ ہی نہیں سکتا. ننگا تو اس کا مطلب ہے نکاح بہت ضروری ہے. جس طرح لباس ضروری ہے تو نکاح بھی بہت ضروری ہے. اگر انسان نے نکاح نہیں کیا نا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بے لباس ہے. بے لباس جو ہوتا ہے وہ کس طرح سے ہوتا ہے ہم سب جانتے ہیں، پسند نہیں آتا کسی کو بھی. تو سب سے پہلی ضرورت لباس کی. اور لباس میں سب سے پہلے لباس پہنا کیوں جاتا ہے؟ ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ نمبر 3، ستر ڈھانپنا. ستر کہہ لیا آپ، جسم ڈھانپنا. جسم ڈھانپنا یہی کام ہے نا. جسم کیوں ڈھانپا جاتا ہے؟ ڈھانپنا لکھنا، ڈھانپنا. جسم کیوں ڈھانپا جاتا ہے؟ ایک تو وہی حیا. نمبر ایک تو حیا. نمبر 2 کیا ہوتا ہے؟ نمبر 3 کیا ہے بھائی؟ آپ خود سوچیں کہ ہمارے جسم کے اوپر داغ ہیں، دھبے ہیں، کوئی عیب ہے کہ نہیں؟ کہیں سے موٹا ہے، کہیں سے. آپ دیکھیے جو لباس جنہوں نے ٹانگیں ننگی رکھنی ہوتی ہیں عورتوں نے، وہ کتنے ٹسن کرتی ہیں، کتنی مصیبت ہوتی ہے ان کو. لیکن ہمیں تو نہیں ہے. ہم نے تو اوپر لباس ڈال لینا ہے، اپنا عیب چھپا دینا ہے. ٹھیک ہے. تو لباس آپ کا عیب بھی چھپاتا ہے. پہلے حیا پھر عیب. بہت سے عیبوں کو چھپا لیتا ہے. آپ دیکھیے جو غریب بندہ ہے اور وہ ذرا تھوڑے سے اچھے کپڑے پہن کے بیٹھ جائے، آپ پہچان نہیں سکتے پیچھے سے کیا ہے کیسے نہیں. ٹھیک ہے. عیب چھپاتا ہے. اور کیا؟ آپ کی غریبی، آپ کی عزت. اوہو میں لائٹ جلا. اچھا جی، اب دیکھیں اس کو میں مٹاتی ہوں اور اگلا لکھتے ہیں. لباس کے ساتھ ایک تو شرم حیا ہو گئی، اور اس کے بعد کیا ہے؟ عزت. لباس عزت بھی ہے، حیا بھی ہے، عزت بھی ہے. عزت کیسے ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ لباس عزت ہے. جب ہم کہیں جاتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ اچھے سے اچھا لباس ہو، اچھے لباس میں جائیں، کوئی برانڈڈ سا ہو. ہے تو ہوتا ہے کہ نہیں؟ برانڈڈ لباس ہونا چاہیے. ہم کہتے ہیں اپنے لباس کی کتنی قدر کرتے ہیں. اس کو ہم استری کرتے ہیں، خوبصورتی سے سجا کر رکھتے ہیں، پھر ہم اس کو جب پہن کے جاتے ہیں پھر ہماری عزت ہوتی ہے. شوہر بیوی کو اچھا لباس پہناتا ہے، بیوی اس کے اچھے سے کپڑوں کا لحاظ کرتی ہے، صاف ستھرا کرتی ہے. یہ لباس کسی کے سامنے اچھا نہ ہو تو کتنا برا لگتا ہے کہ دیکھو جی یہ کیسا لباس پہنا ہو. لباس عزت کی نشانی. محبت، کسی کو اچھی محبت ہے تو آپ اسے لباس دیں گے، اچھا سا سوٹ دیں گے، ہے نا. اور پھر اس کے بعد آپ کی عزت. آج تو شہرت بھی ساتھ جڑی ہوئی ہے. شہرت کہ وہ اتنا اچھا پہنتا ہے. عزت، شہرت سب اس لباس کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. اب آپ ہمیں بتائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ میاں بیوی پہلے تو ایک دوسرے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. پھر حیا بھی ہے، پھر عزت بھی ہے. عزت ہے کہ نہیں ہے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ نہیں. پھر آپ غور کریں
کہ اگر ہم نے لباس تو اچھا پہنا ہو اور ہم ایک دوسرے کی برائیاں کرتے رہیں، بیوی شوہر کی کرے، شوہر بیوی کی کرے، تو یہ تو عزت پھٹ گئی. اپنے ہی برانڈیڈ سوٹ کو، کپڑے کو کینچی سے کاٹتے رہنا. حالانکہ لباس کا ہم بڑا خیال رکھتے ہیں، مگر اس رشتے کو اللہ نے لباس بولا ہے نا، اس کا ہم خیال نہیں رکھتے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلے اس رشتے کا خیال رکھو، کیونکہ اسی رشتے سے باقی رشتے بننے. اتنا امپورٹنٹ یہ رشتہ ہے. پھر لباس اگر عزت کے لیے بھی ہے اور کس چیز کے لیے ہوتا ہے؟ ضرورت. سب سے بڑی ضرورت کیا ہوتی ہے؟ سردی، گرمی، جاڑا، یا جیسا بھی موسم ہے اس کے مطابق سے لباس ہوتا ہے. تو یہ رشتہ بھی جو ہے، یہ میاں بیوی کا رشتہ، سردی آ گئی ہے، کوئی شوہر پر آ گئی، بیوی پر آ گئی، گرمی آ گئی، کوئی مصیبت، کوئی آزمائش، کوئی تکلیف آ گئی، کوئی اس طرح کا مسئلہ آ گیا، کوئی بیماری ہے، کوئی تنگی تکلیف ہے، تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، اتنا ساتھ رہتے ہیں. ٹھیک ہے. لباس ہر وقت ہمیں ضرورت ہوتی ہے کہ سردی آ گئی، گرمی آ گئی، بدلو بدلو بدلو، فلانا کرو. ایسے ہے نا. اسی طرح یہ رشتہ رنگ بدلتا ہے. رشتہ بھی لباس کی طرح رنگ بدلتا ہے. جیسے ہم لباس کا رنگ بدلتے ہیں نا. لباس، اب ہم نے شادی پہ جانا ہے تو شادی والا لباس، اب ہم نے فلاں فنکشن پہ جانا ہے تو اس طرح کا لباس، اسکول کا لباس، کالج کا لباس، سب الگ ہے کہ نہیں؟ اسی طرح یہ رشتہ رنگ بدلتا ہے. پہلے یہ میاں بیوی ہوتے ہیں، رہتے ہی میاں بیوی ہیں. آپ دیکھیں، یہ میاں بیوی ہیں، یہ کیا ہیں؟ اس کے بعد یہ ماں باپ بن جاتے ہیں. ماں باپ بن جاتے ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ بچوں کے دوست بن جاتے ہیں، پھر یہ ساس سسر بن جاتے ہیں، پھر یہ چچا ماما تایا بن جاتے ہیں، پھر یہ مختلف شیڈ بدلتے رہتے ہیں رنگوں کے حساب سے. ٹھیک ہے. تو ہر طرح کے لباس کے ساتھ اللہ نے ان کو جوڑا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرمایا جائے جو لباس ہے نا، یہ لباس، اس کا جسم کے ساتھ کیسا تعلق ہوتا ہے؟ کیسا ہوتا ہے؟ درمیان میں کچھ نہیں ہوتا. ایک لباس ہے کہ ہمارا جسم ہے، ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، جڑا ہوا. یہ رشتہ بھی ایسا ہی ہے. کوئی اس کے اندر میاں اور بیوی ایک دوسرے کے ساتھ جسم اور لباس والا حصہ ہے، لباس والا کام معاملہ ہے. تو اپنے جسم کو لباس سے ڈھانپتے ہیں نا، تو اپنے اس رشتے کو بھی ہمیں لباس سے ڈھانپنا ہوتا ہے. بتایا یہ جا رہا ہے. ٹھیک ہے. کہ اب تم بالکل لباس کی طرح ہو، رات کو لباس اتار کے رکھ دیا جاتا ہے. ہم ایسے کرتے ہیں، لباس کو رات کو اتار کر رکھ دیتے ہیں، ہے نا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے رات کو تم ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہو، اتار کے بھی رکھ سکتے ہو، پھر پہن سکتے ہو. تم لباس کی طرح ہو ایک دوسرے کے. بڑا ہی خوبصورت رشتہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. تم ان کے لباس ہو. تو یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے؟ سب سے بڑی بات یہ پتہ چلتی ہے کہ ہمیں اس لباس کے ساتھ یہ کہ ایک دوسرے کی برائی نہیں کرنی، ایک دوسرے کی برائی نہیں کرنی. اس برائی سے کیا ہوگا؟ ہم ایک دوسرے کا لباس تار تار کر دیں گے. آپ بتائیں نا، اتنا خوبصورت لباس ہم نے پہنا ہو، قیمتی بھی ہو، پریس شدہ بھی ہو، سب کچھ ہو، اور ہم یہ والے کام کر رہے ہیں، کیا اچھے لگیں گے؟ نہیں نا. بڑا ہی قیمتی رشتہ، بڑا ہی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے یہاں بتایا ہے کہ راتوں کو تم ایک دوسرے کے لباس ہو. تو عالمہ، اللہ تعالیٰ کے عالمہ، جان لیا. علم ہوتا ہے نا، عالمہ، جان لیا، جان لیا، پتہ چل گیا. کس کو؟ اللہ کو. تم چھپ چھپ کے کر رہے تھے میاں بیوی اپنی کوئی جو بھی معاملہ تھا، اللہ نے جان لیا. اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے. تم دن کو کیا کرتے ہو، راتوں کو کیا کرتے ہو، سب پتہ ہے. ٹھیک ہے. انکم، انا کے بے شک، تم انا کے بے شک، انا بے شک، انا کے بے شک، تم جان لیا اللہ نے. اس میں کہ اللہ نے جان لیا، اللہ نے کہ بے شک کن تھے، تم کیا کر رہے تھے؟ تخاتنون، تخاتنون پہ لکھ لوں، پھر آپ کو بتاتی ہوں. تم کے لیے آ رہا ہے،
ٹھیک ہے. خا وانون خون روٹ ورڈ ہوتا ہے کس کا؟ خیانت کا. ایمان کا خون ہو جاتا ہے خیانت ہو جائے تو، ہے نا. ہاں جی. خون روٹ ورڈ ہوتے ہیں، سے خیانت بنتا ہے. یہاں پہ کیا ہے؟ خون آیا، خون میں تا آ گیا ایک، دیکھیے، اور واو الف میں بدل گیا. الف واو یا حرف علت ہے. خطان ہو گیا خون سے خطا. تا کیوں آیا؟ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ. تم ایک دوسرے کے ساتھ باہمی طور پہ ایک کس میاں بیوی ایک دوسرے سے کیا کہتے؟ خیانت کر رہے تھے. تم اپنا رشتہ بھی قائم کر رہے تھے، پھر تمہیں لگ رہا تھا ہم خیانت کر رہے ہیں. تم کر رہے تھے خیانت. ٹھیک ہے. کس کے ساتھ؟ انفسکم. انفسکم جانوں سے تمہاری. انفسکم جانوں سے تمہاری. جانوں سے کم تمہاری. کیا کہا جا رہا ہے؟ کہ تم خیانت اپنے آپ سے کر رہے تھے. خود ہی تم نے اسے خیانت بنا لیا ہوا تھا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے رشتہ تم پر حلال کیا ہوا ہے نا. چلو تم خیانت کر رہے تھے، تمہیں محسوس ہوا، اس وقت تک پوچھا نہیں تھا. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر بڑی پیار سے کیا کہا کہ تم چھوٹی چھوٹی خیانتیں کر رہے تھے، تمہیں لگ رہا تھا. فتابا علیکم. واپس توب روٹ ورڈ. توب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مہربان ہونا. جب خاص طور پہ اللہ ساتھ آئے. توب سے کیا بنا؟ الف واو یا حرف علت ہے. الف آئے تابا. ٹھیک ہے. فتابا واپس تابا وہ مہربان ہوا. وہ مہربان ہوا کس پر؟ علیکم. اللہ اوپر، کم تمہارے. یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں یتیموں کے لیے بھی جو بات کی تو وہاں بھی آگے آئے گا تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی. وہ مہربان ہوا اوپر تمہارے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے پوچھا نہیں تھا. دیکھیں آپ یہ صحابہ کے ساتھ کہ نہ انہوں نے پوچھا تھا اور راتوں کو یہ قائم بھی کر رہے تھے اپنا رشتہ اور سب کچھ. تو اللہ تعالیٰ نے نرمی کر دی. یہود کی شریعت سختی یہودیوں نے خود کر لی ہوئی تھی. ہم آگے پتہ چلے گا کہ بہت زیادہ سوالوں سے انہوں نے اپنے سارے معاملات خراب کر لیے ہوئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کے لیے نرمی کر دی. ٹھیک ہے. اب طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ راتوں کو تم ایک دوسرے کے پاس آتے وہ کھول دیا گیا. ٹھیک ہے. واں اور افا. عین فا و اف روٹ ورڈ ہے کس کا؟ درگزر کا، چھوڑ دینے کا، معاف کر دینے کا. تو یہاں پہ کیا ہے؟ الف واو یا حرف علت ہے. واو الف سے بدل گیا افا. اس نے درگزر کیا اور اس نے درگزر کر دیا، چھوڑ دیا، تمہیں معاف کر دیا. افا سے ہی معاف بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس نے توبہ قبول کی، وہ مہربان ہوا تم پر، اور اس نے درگزر کیا، چھوڑ دیا. ان کم، ان سے، کم تم سے. ان سے کم تم سے چھوڑ دیا تم کو، معاف کر دیا تم نے. ٹھیک ہے. درگزر کیا تم سے. فل آنا فاپس الان. الآنا کا مطلب ہوتا اب، ناؤ، آج سے. ٹھیک ہے. بس اب، اب سے مطلب آج سے، ابھی سے. کیا کرنا ہے؟ باشرون. اب یہ ورڈ دیکھیں، باشرون. باشر، باشر کس سے بنتا ہے؟ بشر. باشندہ بشر کسے کہتے ہیں؟ بشر کہتے ہیں سکن والا، جلد والا آدمی. جلد والا انسان یا آدمی، جیسے جلد والا جس کی جلد پہ بال بہت کم ہو. بال کم ہو ایسا جاندار کہہ لیں آپ، جس کی جلد پہ بال کم ہو. آپ کو پتہ ہے نا کہ باقی جانوروں کے بال بہت زیادہ ہے سوائے انسان کے. اس کی سکن کیسی ہوتی ہے؟ بالکل کم بالوں والی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور بشر سے کیا بنتا ہے؟ ایک منٹ ذرا گلاسز لگا لوں اور اس کو ذرا دیکھ لوں. ٹھیک ہے. اچھا جی، یہ بشر کو میں آپ کو بتاؤں. اب پھر آپ یہاں پہ کیا آتا ہے جی؟ ایک تو بشر، روٹ ورڈ بشر ہے، بشر سے باشر. باشر پھر مباشرت آتا ہے. مباشرت یہ جو میاں بیوی والا تعلق ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جلد کو جلد سے ملانا. جلد کو جلد سے ملانا. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ اور بشر سے پھر
یہ جلد کو جلد سے ملانا بن جاتا ہے بشر سے. اور اس کے علاوہ بشارت اس سے بنتا ہے. بشارت کیوں کہتے ہیں؟ خوشخبری کو. خوشخبری کے بعد ہماری اسکن کھل جاتی ہے تو اس لیے بشارت وہ بھی بشر سے ہی بنا ہے. ٹھیک ہے. تو بشر، اب بشر سے اور کیا بنتا ہے؟ آدمی، بشر ہے نا، بشر آدمی، اور باشر آدمیوں کے ساتھ رہنے والا، مل جل کر. باشر کہتے ہیں مل جل کر رہنے والا. ٹھیک ہے. تو یہاں سے کیا بنے گا؟ باشرہن. اب اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں مل جل کر رہو. اب دو باتیں اس میں آتی ہیں. باشرو دیکھیں، پہلے حکم ہے، یہ فعل امر ہے جمع مذکر کو، کہ تم مل جل کر رہو. آپ کو یہ بھی ملے گا. نمبر 1 یہ اس کا مطلب بنتا ہے. نمبر 2 کیا بنتا ہے؟ جب ہننا آ جاتا ہے ان عورتوں کے ساتھ آگے آئے گا. دوسرا آئے گا یہاں ایسے لکھ دو تاکہ سمجھ آئے. تم مباشرت کرو ان سے. ٹھیک ہے. مباشرت میں نے بھی آپ کو بتا دیا لکھ کر. مباشرت کرنا میاں بیوی کا تعلق ہے. کن سے کرنا ہے؟ ہننا، ان عورتوں سے جو تمہارے نکاح میں ہے نا، ان کی طرف اشارہ ہے. باشرہن، تم مل جل کر رہو، تم مباشرت کرو ان عورتوں سے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ اب کر لو روزے کی راتوں میں، اب تم ان کے ساتھ مل جل کر رہو، ہنسو کھیلو. ڈیفینیٹ سی بات ہے، روزے کی حالت میں اگر میاں بیوی ہنسیں کھیلیں گے، کچھ زیادہ ہی ہنس کھیل لیں گے تو کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے. تو راتوں میں جب مغرب کے بعد کا ٹائم ہے تو تم ان کے ساتھ ہنسو کھیلو اور ان کے ساتھ اچھی طرح سے رہو. اس کے بہت سے معنی بنتے ہیں. باشرون کے بہت سے مطلب بنتے ہیں. یہاں تو خاص مباشرت کے لیے آیا. ٹھیک ہے. انٹر کورس کے لیے، مباشرت کے لیے، مل جل کے رہنے کے لیے، جیسے مرضی آ سکے ٹائم گزار. اور کیا کرو؟ وابتغوا، واں اور ابتغوا والی جمع کے لیے. اس کو پہلے دیکھ ورڈ کیا ہے؟ باغین یا بغی. روٹ ورڈ یہ ہے اس کا، جس کا مطلب ہوتا ہے بغاوت. بغاوت کیا ہوتی ہے؟ ضد کیا ہوتی ہے؟ ہمیں کچھ نیا چیز چاہیے، چاہنا، تلاش کرنا. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ بھی یہ چاہنے اور تلاش کرنے کے لیے آ رہا ہے. وا اور تم، ابتغوا تلاش کرو. کیا تلاش کرنا ہے؟ چاہنا. تم چاہو بھی آ سکتا ہے. تم تلاش کرو. کیا چاہو؟ شادی کیوں ہوتی ہے؟ نکاح کیوں ہوتا ہے؟ ایک تو ڈیفینیٹ محبت اور تعلق ایک دوسرے کے ساتھ، اور اس کے ساتھ اولاد. ڈیفینیٹ سی بات ہے، یہ سارا رشتہ، یہ تعلق ہے ہی اولاد کے لیے، سب اس کاموں کے لیے. ٹھیک ہے. تم تلاش کرو. وابتغوا، تم تلاش کرو. ماں جو، کاتبہ، کاف تابہ کتب. کتب کا مطلب لکھنا، جو لکھ دیا. ٹھیک ہے. اللہ نے اولاد بھی تو لکھی ہے نا رزق میں، ہے نا، جو لکھ دیا اللہ نے. اب یہاں پہ خالی یہ اولاد نہیں ہے، میں آپ کو بتا دوں. بے شک راتوں کو میاں بیوی ایک دوسرے کے پاس آنا اولاد پانے کے لیے. محبت، یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ اپنی بیویوں سے محبت کا اندازہ لگائیں، اور کبھی ڈانٹا نہیں، کبھی ناراض نہیں ہوئے، اور محبت کے ساتھ، بڑی ہی تعلق کے ساتھ. پھر آپ کو پتہ ہے، میں آپ کو یہاں پہ پھر وہی بتاؤں گی کہ جو لکھ دیا اللہ نے تمہارے لیے لکھا، ایک دوسرے کا ساتھ لکھا. ان دونوں کے ساتھ تم نے کیا کمانا ہے؟ آنے والے وقت میں تم نے اولادیں لینی ہیں، تعلق نبھانے ہیں، ہے نا. تو اللہ کی جو حدیث میں آتا ہے نا کہ کامل انسان کون سا ہے؟ کامل انسان، مکمل، پورا انسان. تم میں کامل وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہے، کیونکہ بیویاں نیچے ہیں، شوہر اوپر کو ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے شوہروں کو بہت، اور پھر جب ایک اور جگہ میں آتا ہے حدیث میں کہ بہترین لقمہ یا نوالا جو تو ڈالتا ہے
وہ جو تو اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتا ہے، ٹھیک ہے. اور بہترین اخلاق وہ، کامل اخلاق والا وہ جو اپنی بیوی کے ساتھ اخلاق والا ہے. اب دیکھیں یہی وہ جگہ ہے جہاں ہم رہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ اسی رشتے سے پہلے ہم نے کمانا ہے. کیوں؟ اسی سے اولاد پیدا ہونی ہے، اور یہی سارے رویے اولاد نے دیکھنے، اور اس نے وہ سارے اڈاپٹ کرنے، آنے والی نسل، آنے والی امت مسلمہ بننی ہے، ٹھیک ہے. تو جو ماں، جو لکھ دیا اللہ نے تمہارے لیے اچھائی لکھی ہے، تم امت مسلمہ ہو، اچھی طرح سے نکاح کر کے بہترین راتوں کے اپنا اپنا جو ہے تعلق نبھاؤ، جو اللہ نے لکھا ہے اچھی طرح سے اس کو حاصل کرو، یہ کہا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، کیا کہا جا رہا ہے؟ باشرہن وابتغوا ما كتب اللہ لکم، اور کیا کرو؟ وَكُلُوا، اور کلو کھانے کو کہتے ہیں، والف جمع کے لیے، اور تم کھاؤ. راتوں میں کھانا حلال کر دیا. اور اشرب، شین بابا شرب پینے کو کہتے ہیں، والف جمع کے لیے، اور تم پیو. دو کام، ایک اللہ نے جنسی کام جو میاں بیوی والا اس کو اچھی طرح سے واضح کیا، اور کھانا پینا تو ہے ہی ہے. ان راتوں میں، رمضان کی راتوں میں تم اپنے میاں بیوی کے ساتھ مباشرت بھی کر سکتے ہو، کھاؤ اور پیو، کھلی چھٹی، آزادی دے دی اللہ. کب تک کھانا ہے؟ حتیٰ یہاں تک کہ، یہاں تک کہ کیا ہو جائے؟ یتبین، یا تبین، بیان بین کہتے ہیں بیان کرنا، کھولنا، ٹھیک ہے. یہاں پہ شد آ رہی ہے، شدت سے سب کچھ کھل جائے. مطلب کیا ہے؟ وہ واضح ہو جائے، یا وہ تبین، اچھی طرح سے واضح ہو جائے، اچھی طرح سے واضح ہو جائے. یہ آئینہ ہے، واضح ہو جائے. کیا واضح ہو جائے؟ لکم، کس کے لیے؟ لا واسطے، کم تمہارے، واسطے کم تمہارے. الخیط، خیط کسے کہتے ہیں؟ دھاگا. خیاط درزی کو کہتے ہیں، خیط دھاگا کہتے ہیں، دھاگا. اللہ خاص، یہ بھی کون سا دھاگا ہے؟ یعنی جب یہ آیات انہوں نے پڑھی، حضرت یہ عدی بن حاتم، حضرت حاتم تائی کا بیٹا عدی بن حاتم نے جب یہ آیات پڑھی تو اپنے تکیے کے نیچے انہوں نے دھاگے رکھ لیے، ٹھیک ہے. اور آ کے نبی سے فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ یا رسول وسلم، مجھے تو دھاگا جو ہے نظر آئی جا رہا تھا، اور پتہ نہیں کتنی دیر تک نظر نہیں آیا. تو اللہ نے فرمایا کہ عدی بن حاتم، کیا تمہارا تکیہ آسمان تھا؟ یہ آسمان پہ دھاگے کی بات ہو رہی ہے، آسمان پہ روشنی کا جو دھاگا آ رہا ہے اس کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. دھاگا الابیض، ال خاص ہے، با یازا 22 روٹ ورڈ ہے، ایام 22 کے روزے، بیستے سفید کو، دھاگا سفید، دھاگا خاص. اب سفید کے اس میں کیا کہیں گے؟ دھاری سفید. اردو میں کہیں گے نباہ محاورہ، دھاری سفید. یہ جو صبح کی دھاری سفید ہوتی ہے، اچھی طرح سے واضح ہو جائے. دھاری سفید کس سے؟ من الخیط، من سے، الخیط دھاگا، مطلب کہ دھاری، دھاری سے. کون سی دھاری سے؟ سفید دھاری، دھاری سے. الاسود، الاسود، اسود کسے کہتے ہیں؟ حجر اسود، کالا پتھر ہے نا، سیاہ، سیاہ دھاری سے، سیاہ دھاری سے سفید دھاری واضح ہو جائے، یہ کہا جا رہا ہے، ٹھیک ہے. دھاگا سفید دھاگا کالے دھاگے سے الگ ہو جائے، سفید دھاری کالے دھاگے سے الگ ہو جائے، بالکل ٹھیک ہے. من الفجر، 7 فجر کا دیتی ہے، من سے، الفجر فجر سے، فجر کا ٹائم بھی ساتھ دے دیا. فجر کے وقت تک کھا پی سکتے ہو، یہ والا ٹائم ہے، کھا پی سکتے ہو.
بیویوں کے پاس جا سکتے ہو، بس یہی ٹائم، ٹھیک ہے؟ کب سے؟ رات سے. رات سے کیا؟ مغرب سے. اللہ، کیونکہ آپ کو میں بار بار بتاتی ہوں، اس میں بہت سے باتیں لوگ کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز قرآن میں آئی طریقہ نہیں آیا، ہم نے سکھایا. روزہ قرآن میں آیا طریقہ، تھوڑا باقی سار نفق میں سکھایا. اللہ کو سب کچھ ہمیں سکھا کر گئے. تو پھر فضول کی باتیں لے لے کے باتیں کرنا غلط بات ہے، ٹھیک ہے؟ باقی جو جس کی مرضی کرے، لیکن قرآن میں یہی آ رہا ہے. الا طرف. اچھا، ثم پھر صبح کا ٹائم ہو گیا ہے، اب کھانا پینا ختم. ثم پھر اتمو، تا میم میم تمام روٹ ورڈ، میم پہ شد آ گیا. ہم بھی تمام کہتے ہیں نا. اور جی بس یہ لیل تک کر لوں نا، پھر بند کرتی ہوں. ثم پھر اتمو، تم بول جمع کے لیے، تم تمام کرو. تمام کرو مطلب پورا کرو. کس کو پورا کرو؟ الصیام، روزہ. اب کیا ہے مطلب ہے کہ اب جو فجر سے شروع کیا ہے پھر تم پورا کرو روزے کو. الصیام، روزے کو. ٹھیک ہے؟ کب تک پورا کرنا ہے؟ الاللیل، الا طرف یا تک. اللیل، رات کے. اور رات کب ہوتی ہے؟ شروع ہو جاتی ہے عصر کے جب سورج ڈوبتا ہے نا تو یہ رات ہی کی بات ہوتی ہے. رات کی دھاریاں اس میں آ جاتی ہیں. شام کی سرخی آتی ہے اور پھر مغرب پہ بالکل ہو جاتی ہے اور رات ہو جاتی ہے. اب یہ کہہ لیجیے رات کا تو پھر بہت ہی اندازہ آگے خراب ہے. پھر تو عشاء کے بعد تہجد کے بعد تو رات کی پھر صبح ہو جائے گی. تو جب نبی پاک نے ہمیں مغرب کہہ دیا تو مغرب تک، ٹھیک ہے؟ رات تک، ٹھیک ہے؟ پھر تم پورا کرو رات تک. اب آگے آیت ہے چھوٹی سی، اب اتنی زیادہ بڑی نہیں ہے، اس کو کمپلیٹ کرنا پڑے گا. وا اور لانا اور نہ. اب ایک ڈانٹا ہے بالکل، ابھی ہم نے کیا ہے تباشرون، تا تو باشرہ بشر ہے، دیکھیں تباشرو، وہی رف جو ہم نے کیا ابھی وہی ہے. نہ تم مباشرت کرنا، انٹرکورس کرنا، ہننا، ان عورتوں سے. کن عورتوں سے؟ جو تمہاری بیویاں، ان سے. باقی کی تو بات ہی نہیں ہے. نہ تم مباشرت کرنا، نہ تم ان کے ساتھ اس طرح سے جو میاں بیوی والا تعلق قائم کرنا. کب؟ اب یہ بالکل بند. وہاں اور انتم، اور ہو تم. کس میں ہو؟ عاکفون، اینڈ کافا اکف روٹ ورڈ میں. اس کا مطلب کٹ کے الگ ہو کے بیٹھ جاتا عظیم. تو اعتکاف کرنے والے، عین پہ کھڑا والے، اعتکاف کرنے والے. اعتکاف کتنے دن ہوتا ہے؟ 10 دن. 21 سے لے کے جب تک چاند نہیں نکلتا، کسی کا 9 دن 10 دن. ان 10 دنوں میں پھر بالکل ہی نہیں آنا. باقی 20 دنوں میں تم اپنے جو عام لوگ ہیں وہ 10 دنوں میں آئیں گے، لیکن جو اعتکاف میں بیٹھے ہیں وہ پھر بیویوں کے پاس نہیں جائیں. ٹھیک ہے؟ یہاں فیصلہ کر دیا گیا. اور ولا تباشرون وانتم عاکفون فی المسجد، فی بیچ. کہاں پہ اعتکاف کیا جاتا ہے؟ المسجد، مسجد میں. پھر یہاں پہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ عورتیں کہاں پہ کریں؟ تو عورتیں بھی جہاں، مسجد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سجدے کی جگہ. گھروں میں بھی سجدے کی جگہ ہے، کیا جا سکتا ہے. ضروری نہیں عورتیں مسجدوں میں جا کے بیٹھیں. یہ بھی بات کہ قرآن میں مسجد کا ہے تو مسجد میں تو عورتیں سجدے کی جگہ جہاں پہ وہ نماز پڑھتی ہیں، چھوٹی جگہ بنا لیں، وہاں آرام سے اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہیں. اور مرد حضرات اعتکاف کریں تو کوئی شرط نہیں ہوتی ان کے ساتھ. عورتوں کے ساتھ شرط والا معاملہ ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ ان کو حیض آ جاتا ہے، پیریڈز آ جاتا ہے. حیض یا پیریڈ والی عورتیں جو ہیں، جن کو نہیں آتا الگ بات ہے. جن وہ عورتیں ہیں وہ اپنی اعتکاف کی جو نیت ہے اس کو مشروط کر لیں. انہیں اللہ تعالیٰ سے کہہ دیں اللہ تعالیٰ اگر مجھے حیض نہ آیا تو میں اعتکاف کو پورا کروں گی، اور اگر حیض آ گیا تو میں اعتکاف پورا نہیں کر سکتی. کیونکہ اگر اس ٹائم نیت نہیں کریں گے تو اگلے سال دوبارہ کرنا پڑے گا، دوبارہ اعتکاف کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ دیکھیں. اس کے بعد آتا ہے
اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈانٹ آنے لگی ہے، تل کا یہ حدود حدیں ہیں، ٹھیک ہے، حدود جمع ہے، حدیں ہیں، حدیں کیا ہے جی؟ قانون ہے، یہ حد ہے، یہ قانون ہے، کس کا؟ اللہ، اللہ کا، یہ حدیں ہیں اللہ کی، یہ قانون ہے اللہ کا. فلا تقربوها، فاپس لانا، پس نہ، تا تم، قاف رابع قرب والف جمع کے لیے، نہ تم قریب جانا، کن کے؟ کس کے؟ ہاں کے، ہاں کیوں ہے؟ مؤنث، ان کے، ان حدوں کے، حدیں ہوتی ہیں، بس نہ تم قریب جانا ان کے. کذالک، کا طرح، ذالک اسی، اسی طرح، کا اسی ہوتا ہے اور ذالک اسی طرح، اسی طرح، ٹھیک ہے، طرح. یبین، یا وہ، با یان بین، بیان کا روٹ ہے، وہ بیان کرتا ہے، یا پہ شد آتی ہے جب بھی، اچھی طرح سے واضح کرتا ہے. کون؟ اللہ، اللہ، یبین اللہ، وہ بیان کرتا ہے اللہ. کیا بیان کرتا ہے؟ کیا اچھی طرح واضح کرتا ہے؟ آیاتی، 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 کیا ہو گیا میرے پین؟ جلدی جلدی میں یہ ہوتا ہے پھر. آیاتی ہی، آیات مطلب احکامات ہی اس کے، اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے احکامات اس کے، کس کے لیے؟ للناسی، لام زیلی واسطے، الناسی، لوگوں کے. اسی طرح وہ بیان کرتا ہے اللہ آیات، احکامات واسطے لوگوں کے. لعلکم، لعلہم، لعل شاید کہ، ممکن ہے کہ، ہو سکتا ہے کہ، تاکہ، ہم وہ، لعلہم، تاکہ وہ کیا ہو جائیں؟ یتقون، یا وہ، اور تقوی، وہ جمع کے لیے، وہ تقوی والے ہو جائیں، وہ ڈر جائیں، وہ بچ جائیں. ٹھیک ہے. تمہارے لیے روزے کی راتوں کو اپنی عورتوں سے صحبت کرنا حلال کر دیا گیا، وہ تمہارا لباس ہے، تم ان کا لباس ہو. اللہ نے جان لیا کہ بے شک تم اپنی جانوں سے خیانت کر رہے تھے، اس نے تم پر مہربانی فرمائی، تمہیں معاف کیا، تو اب ان سے مباشرت کرو اور طلب کرو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے. کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے سیاہ دھاگے، سیاہ دھاری سے سفید دھاری فجر کا خوب ظاہر ہو جائے، پھر روزے کی کو رات تک پورا کرو اور ان سے مباشرت مت کرو جبکہ تم مسجدوں میں اعتکاف کر رہے ہو. یہ اللہ کی حدیں ہیں، سو ان کے قریب بھی مت جانا. اسی طرح اللہ اپنی آیات لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ بچ جائیں. صدق اللہ العظیم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ارزقني يتفكر ويتدبر بما يتلوه لساني من كتابك، والفهم له، والمعرفة بمعانيه، والنظر في عجائبه، والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير.